बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 फरवरी है, दिन है जुमरात का, और आपके साथ दूसरा इंटरेक्शन। सबसे पहले आपको एक अहम बात बतानी थी कि यकम रमज़ानुल मुबारक को अगर आपके अकाउंट में 1,79,000 रुपये जमा होंगे तो आपकी ज़कात कटेगी। मेरी ज़ाती राय ये है और मशवरा है कि उस रकम का कुछ ना कुछ करें, क्योंकि ये जो ज़कातें काटते हैं ये क्या करते हैं ये आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है और मुझे भी पता है। ज़कात अपने हाथ से दें, जिसको मर्ज़ी ये दें, और ये भी मेरी पर्सनल राय है कि अपने रिश्तेदारों को देखें, सबसे ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को देखें, उन पर नज़र मारें, उनको दें। लेकिन इन खंजीरों के हवाले आपने नहीं करनी। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूं, 1,79,000 पे ये आपकी ज़कात काटेंगे, उसके बाद जितनी रकम होगी। अब इससे रिलेटेड जो है ना, आपको मैंने खबर देनी थी कि कितनी मज़ेदार खबर है। खबर ये है कि सऊदीया ने घर में जो खादमाएँ काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, जो आपको पता है खुशहाल हैं वो, उधर पर और फी घंटा रियाल मिलते हैं। फी घंटा आम हालात में मिलते हैं जी 25 रियाल फी घंटा। यकम रमज़ान से हुकूमत ने उसको डबल कर दिया है, वो अब होंगे 50 रियाल फी घंटा। यानी वो पहले ले रही थी 1 घंटे का जो है ना वो 25 रियाल, पाकिस्तानी रुपए ले रही थी वो 1850 रुपए 1 घंटे के। अब वो होगा यकम रमज़ान से 50 रियाल फी घंटा, और वो पैसे बनेंगे 3,700 रुपये। मज़ा आया ना? यानी कितना ख्याल किया गया है, और ज़बरदस्त बात है। उनके पास वैसे भी रियाल ज़्यादा हैं, तो ये नए रेट मुकर्रर किए हैं सऊदीया ने। फी घंटा वो जो काम करती हैं, चाहे कपड़े धोती हैं, चाहे घर साफ करती हैं, व्हाटसोएवर, चाहे बच्चों की जो है ना वो आया है, तो उनकी जो फी घंटा है वो डबल कर दिया गया है। उससे अगली खबर ये है कि 5 सालों में आज सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया कि 5 सालों में दवाइयों की कीमत में 15 बार इजाफा किया गया है। अभी आपको कह रहा था ना कि इनसे ज़कात बचानी है, ये बिल्कुल जो है ना याशी पे, नाचने पे, गाने पे और पत्नी हॉर्स एंड कैटल शो पे लगाएंगे। 5 साल में 15 दफ़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ। यानी आपकी जो दवाई, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो दवाई आपको 100 रुपए की मिलती है ना पाकिस्तान में, कोई भी दवाई, उसकी कीमत इंडिया में 25 रुपए है। अब इस तरह आप आगे बढ़ते जाएं, 100 रुपए की दवाई जो पाकिस्तान में है वो इंडिया में 25 रुपए की है। इन्होंने 5 सालों में 15 दफ़ा दवाइयों की कीमत बढ़ाई है। और कौन सी दवाइयों की पता है? ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट, ये आप देख रहे हैं, पेट, जो हमारे जो है ना अमूमी मसाइल हैं, ये कायमा कमेटी को बताया गया है कि जी ये 15 दफ़ा दवाइयाँ बढ़ चुकी हैं। उसके बाद मुश्ताक अहमद, साबिक लेग स्पिनर, बड़े अच्छे मुशी, उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब दावा किया है। उन्होंने दावा किया है वसीम अकरम पर 15 करोड़ और वकार यूनुस पर 20 करोड़। ये वाकया मैंने अपनी आंखों से देखा है। टीवी पे बैठे थे एक प्रोग्राम में, वसीम अकरम और जो है ना वकार यूनुस, तो उन्होंने मुश्ताक की कोचिंग पे ना बिल्कुल हल्की फुल्की बात की है। हंसे हैं कि जी मुश्ताक जो है ना वो कस्में बहुत उठाता था, अल्लाह पाक की कसम एंड सो। तो हंस रहे थे और भी बैठे थे। तो बहरहाल वो मुश्ताक जो है ना वो इरिटेट हो गए। उन्होंने हद के इज्जत का वसीम अकरम को 15 करोड़ का नोटिस और वकार यूनुस को 20 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। ठीक है जी, उनकी मर्जी। उसके बाद जो है ना वो जस्टिस जो है ना वो मोहसिन अख्तर कियानी, आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। बहुत दबंग जज, आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले बहुत सख्त जज, लेकिन सरफराज डोगर को लाहौर से इंपोर्ट किया गया और इनके ऊपर बिठा दिया गया। उनको फरमाना है कि आप सच बोलें, 45 साल बाद आप कौम की क़यादत करेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि कियानी साहब, सच बोलने का आपको क्या मिला?
آپ کو کیا نتیجہ ملا آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کا، سچ بولنے کا، کہ ایک 15ویں نمبر کا لاہور ہائی کورٹ سے جج جس کے چہرے پہ بڑا نور ہے، اس کو آ کے آپ کے اوپر لاد دیا گیا۔ بہرحال آپ پھر بھی آپ کا اسپرٹ ہائی ہے، تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ انہوں نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی وہ سچ بولے، 45 سال بعد یا 40 سال بعد وہ ملک کی جو ہے وہ قیادت کریں گے۔ میں نہیں سمجھتا جب تک یہ دو خاندان ہیں، ایک ایڈز ہے اور ایک بلڈ کینسر ہے، یہ جب تک ہیں تو میرا خیال ہے کہ عام نوجوان وہ قیادت نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال جج صاحب کا جو ہے نا بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ، انہوں نے جنوبی کوریا کو کہا ہے کہ وہ سندھ میں آ کر انڈسٹریز لگائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مراد علی شاہ صاحب کو یاد کرانا تھا کہ آج سے 1 مہینہ پہلے چینی سرمایہ کار وہ پہنچ گئے تھانے کہ ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے، ہم سے بھتہ مانگتی ہے، ہم ان کو سلام کریں تو وعلیکم السلام کہنے کے پیسے لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی ہسٹری میں میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی باہر کا انویسٹر جو باہر ادھر پیسے لگا رہا ہے اور وہ تھانے گیا ہے کہ جی ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے۔ یعنی دوسری قومیں دوسرے لوگوں کی منتیں کرتی ہیں، خوش ہوتی ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کر سرمایہ لگائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی روزگار ملے۔ اس سے پہلے والے بھی لوگ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ 1 ارب اور 4 کروڑ روپیہ جمع کرائیں اور امریکہ آ جائیں، کاروبار کریں، نیشنلٹی لے، گولڈن ویزا لے، فیملی لے آئے اور ہمارے لوگوں کو ملازمتیں دے۔ ملک اس طرح کرتے ہیں۔ ادھر مراد علی شاہ صاحب کو بتانا تھا کہ چین صرف جو ہے نا وہ بھی تک سرمایہ کاری وہ بھی آہستہ آہستہ خیر سلو کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ ایران اور افغانستان جا رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا یہاں کے سسٹم کا۔ وہ جنوبی کوریا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کر انڈسٹریز لگائیں کراچی میں تاکہ ان سے بھی بھتہ شتہ روکڑا شوکڑا وصول کیا جائے۔ اس کے بعد اگلی دلچسپ خبر ہے اور ہمارے پٹھان بھائی پھر شہزادے ہیں۔ کے پی کے حکومت نے منگل اور بدھ کا جو گوشت کا ناغہ ہے وہ ختم کر دیا ہے رمضان میں۔ میں کے پی کے بودھ گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کا چانس ہو یا شاید کوئی خود کے پی کے کا رہنے والا ہو، میں بودھ گیا ہوں۔ یہ جو پہاڑ ہے نا یا سبزہ ہے یا پانی ہے، یہ ویسے بھی میری جو ہے نا وہ کمزوری ہے۔ تنہائی یعنی کمراٹ ہو گیا، سوات ہو گیا، دیر ہو گیا، یہ سارا جو ہے نا وہ جبین گبا ہو گیا، گبین جبا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت علاقے ہیں یار، بہت خوبصورت۔ تو میں نے وہاں پہ جو گوشت دیکھا ہے نا کہ آپ ایک ہوٹل پہ چلے جائیں آپ کو 10 قسم کا گوشت ملے گا۔ یہ فلاں گوشت ہے، یہ فلاں گوشت ہے، یہ فلاں گوشت ہے، یہ وائٹ گوشت ہے، یہ کنا گوشت ہے، یہ تندور گوشت ہے، گوشت ہی گوشت۔ تو وہ ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کھانے پینے، تو انہوں نے منگل اور بدھ کا ناغہ ختم کر دیا ہے، لیکن صرف رمضان کے لیے کہ رمضان میں ہمارے پٹھان بھائی وہ دل کھول کر، آپ کو پتہ ہے روزے کے بہت پابند ہیں، بہت پابند ہیں، تو جو ہے نا وہ تاکہ کھل کے افطاری کریں، اللہ ان کی افطاریاں اور روزے قبول فرمائے اور ان کو ثواب جو ہے نا اللہ پاک پورا دے۔ بہرحال اب آتے ہیں اپنے وی لوگ پہ۔ آپ نے 9/11 کے بارے میں بہت سنا، وہ جو 2 بلڈنگیں گری تھیں، جہاز لگے، لڈرن بٹرن، یہ وہ ایکچول کہانی یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز یہ جو ہے نا اس وقت یونیفارم میں تھے جب یہ سارا کچھ ہوا۔ 9/11 پھر اسامہ بن لادن، یعنی ان سے بہتر پھر کون جان سکتا ہے جن کو 3 سٹار لگے ہوئے تھے۔ اس کی اصل کہانی کیا تھی، امریکہ نے اس کو کیا رنگ دیا، یہ آپ کو آج تھوڑا سا کوئی نئی چیز بتاؤں گا۔ اس کے بعد کشمیر کا سرکاری سودا، یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا باجوہ نے۔ باجوہ جو ہے وہ بار بار عمران کو کہہ رہا تھا کہ تجارت جو ہے وہ بحال کریں اور دوستی کریں، کشمیر راؤنڈ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے پکا نام رکھ لیا تھا مودی کا ہٹلر، تو بیک ڈور رابطے ہوئے اور باجوہ سے رابطہ کیا گیا کہ خدا کے لیے عمران خان کو روکیں۔ عمران خان نے مودی کا امیج تباہ کر دیا ہے، RSS کا امیج تباہ کر دیا ہے۔ عمران کو سنتے تھے لوگ، آپ جانتے ہیں
تو عمران کو روکیں، یہ باجوہ سے رابطہ کیا گیا تھا، عمران پھر بھی رگڑ دیتے۔ اب یہ جب سے نگران یا کاکڑ یا پی ڈی ایم یا آپ کبھی نام سنیں مودی کا، آر ایس ایس کا، آئی ایس پی آر سے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یا کمنٹس میں لکھ دیں کہ کبھی سنا ہے نام؟ تو یہ کیا پیچھے چکر چلا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جمہوری لاشیں، پاکستان پہ جمہوری لاشوں کی حکومت ہے، دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ یعنی ایک ہم پہ لاشیں مسلط کرنا اور پھر ہمارا مذاق اڑانا، یہ کس نے کہا یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وزیر خزانہ اورنگزیب آری، اوری یا آری، ان کو انگریز جو ہے نا وہ پیار سے کہتے ہیں، اور یہ ہالینڈ کے جو ہے نا نیشنلٹی ہولڈر ہے۔ یہ لطیفے بھی آپ کو یہی ملیں گے، ایک بندہ ہالینڈ کا شہری ہے اور پاکستان کا وزیر خزانہ ہے، ٹھیک ہے جی، اورنگزیب صاحب۔ یہ پسند ہیں بھائی لوگوں کی۔ آپ کو بتایا پاکستان میں جو بھی حکومت ہے، جن کی بھی حکومت ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا وزیر خزانہ، یہ بھائی لوگوں کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یاد کروں گا اسد عمر وزیر خزانہ بنے عمران خان کے جو ہے نا وہ دور میں، کیا کیا تھا اسد عمر نے؟ کوئی ان کا سکینڈل آیا ہو یا کوئی انہوں نے نہیں، کیونکہ وہ تو عام بندہ، عوامی بندہ تھا، جیت کے آیا تھا اسلام آباد سے، ان کو چاہیے تھا اپنا بندہ۔ یعنی میرا خیال ہے 3-4 مہینے اسد عمر کو لگانے دیے گئے، 3-4 مہینے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ حفیظ شیخ اور وہی جو ہے نا عشرت، ان کے پکے مورے ہیں، پکے پاکستان میں مورے ہیں، سلیمان شاہ، یہ سارے ادھر پھر رہے ہیں پکے۔ اسد عمر کو 3-4 مہینے کام کرنے دیا گیا، ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آری صاحب، اصل مدعا بتاتا ہوں آپ کو، آری صاحب نے، اورنگزیب صاحب نے وہ کے پی کے کی جو مالی معاملات ہیں ان کو بہترین قرار دیا ہے۔ اب وہ ہیں بھائی لوگوں کے، شہباز شریف کے وزیر خزانہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے ضائع نہیں کر رہے۔ ابھی کل پرسوں آپ کو میں نے اخبار دکھائے تھے خاتون اول کے 60 پیجز، بقول عیسیٰ نقوی، بہت محترم ہے، ورلڈ ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ 60 پیجز، 60 پیجز کا اشتہار ورلڈ ریکارڈ ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل ہی، اب وہ ہر بندہ 10 لاکھ کا کارڈ جیب میں ڈال کے پھر رہا ہے، تو اس کی کیا اشتہار کی ضرورت ہے؟ وہ اسکالرشپ دے رہے، تو آپ دیکھیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا نا یار، آپ کہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ تیسری دفعہ جیت رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں تو جیت رہے ہیں، ورنہ کے پی کے والے تو دوسری دفعہ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں۔ کام کا میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ عورت جا رہی تھی مدینے کی گلی میں رات کو، آگے سے حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جوان ہو، رات کو تم جو ہے نا وہ پھر رہی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس عورت نے کہا کہ یا تو عمر مر گیا ہے یا تم خود عمر ہو، مجھے کس بات کا ڈر؟ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت عمر نے وہ 60 صفوں کا اشتہار دیا ہوگا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، لوگ مجھے فاروق اعظم کہتے ہیں، شیطان مجھے دیکھ کے رستہ تبدیل کر لیتا ہے؟ یعنی اشتہار دی، پتہ تھا ہر کسی کو۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، عمران نے جو کارڈ دیے صحت کارڈ، ہر کسی کی جیب میں تھا۔ میں نے ہسپتالوں میں جا کے اس طرح جھولیاں کر کے دعائیں دیتے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ صحت کارڈ، تو اس کی اشتہار کی کیا ضرورت ہے؟ گنڈاپور جتنے اختلافات ہوں، گنڈاپور بھی کام کر رہا ہے۔ اب جو ہے نا وہ رمضان اس کی یکم کی تنخواہیں مل گئی ہیں، اب جن کے گھر تنخواہ پہنچ گئی ہے تو اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی 2-3 دن پہلے دے دیا تنخواہیں انہوں نے کہ رمضان آ رہا ہے، خریداری کریں۔ تو اور ہی نے کہا جی کہ ان کے اقدامات بہترین ہیں، یہ پیسے بچاتے ہیں، بچانے بھی چاہیے، 1-1 روپیہ بچانا چاہیے۔
اب گنڈاپور کی شکل ویسے بھی اخبار پہ لگنے والی نہیں ہے اور 60 پیجز گنڈاپور چھپوا دے. تو بہرحال جی اورنگزیب آری نے تعریف کی ہے. اس کے بعد آتے ہیں فیصل واڈا کہتے ہیں کہ جمہوری لاشیں ہیں جی، یہ ساری جمہوری لاشیں ہیں، وہ دیتے ہیں زہر. تو آگے بیٹھے تھے مظہر عباس، بہت زبردست، آپ کو پتہ ہے صحافی ہیں، نیوٹرل ہیں اور اوریجنل صحافی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب ناراض نہیں ہونا آپ نے، یہ ہم پہ مسلط کس نے کی ہیں؟ سوال ہے نا. یعنی کہ جی یہ جمہوری لاش ہیں یہ ساری، زرداری، شہباز شریف، اس کے علاوہ جو ہے نا یہ طاقتور ترین خاتون، یہ جمہوری، تو یہ لایا کون ہے؟ قوم نے تو ووٹ نہیں دیے. قوم نے تو ایسے شعور کا مظاہرہ کیا 8 فروری کو، ایسے شعور کا مظاہرہ کیا کہ کمال کر دی. تو ان کو لایا کون؟ کفنوں سے نکال کے، تابوتوں سے نکال کے، ان ممیوں کو خالی اس کالج ارکان کی حالت دیکھیں، اس کی حالت، اس کا چلنا دیکھیں. اس نے چین میں جو انٹرویو دیا ہے، وہ جو ہے نا میں نے خود انٹرویو سنا ہے کہ وہ کیا پوچھتی ہے لڑکی، یہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے. یعنی ایک سوال کا اس نے ٹھیک جواب نہیں دیا. بیٹھ دانت نکال رہا ہے وہاں بیٹھ کے. تو یہ جمہوری لاشیں ہم پہ کس نے مسلط کی ہیں؟ اب ہمیں تانے بھی دے رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک کسان نا گدے کو بہت زیادہ مار رہا تھا، تو دوسرا بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا یار کیوں بے زبان کو مار رہے ہو؟ کہتا میری گندم کھا گیا ہے، وہ سبز رنگ کی جو ابھی ہو رہی تھی. تو بندے نے کہا یار تھوڑی سی گندم کھائی ہوگی تو اتنا مارے ہو. کہتا مجھے گندم کا افسوس ہی نہیں ہے، کھا گیا ہے. یعنی گندم کھاؤ تو بعد اگو ڈاند کٹنا ہے، ڈاند کٹنا ہے اگو. اس تو میرے کو غصہ ہے، میں ڈانگا مار رہا ہوں کہ گندم ہی کھا گیا ڈاند. یہی آنا مسلط بھی کر دی. آپ کہہ رہے ہیں جمہوری لاشیں ہیں، تو آپ نے پیوں کو پوچھ بھائی دا کہ قصور کیتا تو آڈا. میں تو 1000 دفعہ اتوں پوچھ چکا ہوں کہ سر جی تو کہ قصور کیتا آئی تو اینا کو لے آیا ہو. کوئی تو سارے قصور ہی دسو بھائی، تو ایک قصور کیتا آئی، اس وجہ تو اے لے آیا ہوں. بہرحال وہ فیصل واڈا نے پوچھا ہے. مظہر عباس نے آگے سے جواب دیا ہے کہ یہ لایا کون ہے، یہ بتا دیں. ٹرمپ کو نا ٹریپ کرنے کے لیے ٹرمپ کا بڑا دوست ہے مودی. ابھی وہ پہلا دورہ مودی نے کیا ہے، پیچھے اس نے پیچھے سے دی ہے کرسی شرسی. ٹرمپ نے مائی فرینڈ یہ کہا ہے، لٹرن بٹرن. انہوں نے جو ہے نا وہ مودی کو خوش کرنے کے لیے اور ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کہ مودی ان کو کہے، ٹرمپ کو کہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے کہ یہ رجیم بڑا اچھا ہے، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر پہ ہم کو بالکل سکون دے دیا ہے. ISPR کا اپنا گانا سن دشمنا، اس میں لکھا ہوا ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر مقبوضہ ختم، زیر انتظام کشمیر. یہ انہوں نے پتہ پھینکا ہے ٹرمپ کی طرف، یکا پھینکا ہے مودی کی طرف ہے. اور مودی نے ادھر جا کے لابنگ کی جی زبردست. انہیں جو نمک حرام، ایمان فروش، دین فروش، وطن فروش ٹیٹ انہیں. وہ جو آپ پوچھتے ہیں نا دباؤ نہیں آیا، آ رہا ہے. جو ولسن نچلے لیول پہ آ رہا ہے، لیکن اوپر والے لیول، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی، اور اگلا جو انہوں نے کہا اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، بے فکر ہو وہ. اور یار پاکستان ٹوٹنے سے 8 یا 10 دن پہلے انہوں نے سروے آؤٹ کر دیا تھا کہ 90% فوج وہ مقبول ہے، 90%. 10 یا 15 دن بعد ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے ملک توڑ دیا. مجیب کو روکنے کے لیے ملک توڑ دیا. اس وقت مجیب تھا، اب عمران ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے، اب کیا کریں گے؟ کشمیر کو کون سا، ہم نے کشمیر کا ٹیکہ لیا ہے بقول ان کے، تو یہ بھی کر دیں گے کہ جی یہ انڈیا تو گھنو نا تحفے پلیٹ میں رکھ کے. اسرائیل تے بے فکر رہو، انشاءاللہ اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے. یہ تھرو مودی ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے. میں نے بتایا نا کہ کبھی ان کے نواز شریف کے منہ سے مودی کا نام، وہ تو شادیوں پہ آتا ہے. ابھی جندال آیا تھا شہباز شریف کے منہ سے، ISPR DG ISPR کے منہ سے. کوئی نیچے کمنٹ میں لکھ دے کہ ہم نے سنا تھا فلاں دن. نہیں سنیں گے آپ، نہ آپ نے سنا ہوگا.
کیونکہ وہ یہ سارا کر چکے ہیں کہ جی کشمیر بھارت کے زیر انتظام، اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے، ہم پہ دباؤ نہ ڈالیں، عمران جیل میں ہی رہے، ہم پہ دباؤ نہ ڈالیں اور ہم پہ سایہ بھی قائم رکھیں، ہمارے سروں پہ ہاتھ بھی رکھیں، سارے پیو بھی تساں ہو، سارے ڈاڈی تساں ہو، شناختی کارڈ یہ سا چینج کروینے ہو، لیکن ساتھ دباؤ نہ پاؤ۔ تو بہرحال وہ آفیشیل عمران کو کہتے تھے نا، کس طرح بلگ بھی تھوکے چاٹتے ہیں یہ سسٹم، عمران کو کہتے تھے عمران نے سودا کر دیا ہے۔ آج کے دن عمران نے ان کے طیارے گروائے تھے، آج کے دن 6 سال ہو گئے، عمران کو کہتے تھے کہ سودا کر رہا ہے کشمیر کا، اور سودا کس نے کیا، کیوں کیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ شاید عزیز اب اس کو غور سے سننا ہے کہ یہ سارا چکر یہ کس طرح بنتا ہے بندہ، کتنے 80,000 بندہ، 80,000 بندہ مشرف کی دہشت گردی کے خلاف، ان کے 80,000 بندے سے کیا مراد ہے، 80,000 خاندان گیا، چلو وہ تو جنت چلا گیا، ڈمن ڈولا کے 80 بچے مدرسے کے باجوڑ میں اڑا دیے ڈرون نے، غلطی ہو گئی جی اکھے، ان سب کو چکر کے اور چکر سنو۔ پیج نمبر ہے 385۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یہ کیمرے کے سامنے جب آپ بولتے ہیں نا تو سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے۔ میرے ایک ویور نے وہ 8,000 ملین یا 8 ملین کو 80، تو وہ سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے، مائنڈ نہ کیا کریں، مشکل ہے، کبھی بول کے دیکھیں نا 25-29 منٹ تو آگے پیچھے کچھ اعداد و شمار ہو جاتے ہیں، ناراض نہ ہوا کریں، ہاں درستی کر دیا کریں، یہ زبردست کام ہے۔ تو یہ اب دیکھیں، امریکہ جب افغانستان میں آیا تھا تو اس کا اعلان شدہ ہدف اسامہ بن لادن کو پکڑنا تھا، یہی تھا نا، اسامہ بن لادن کو حوالے کریں۔ اسامہ کو کئی سال پہلے سوڈان سے ہی پکڑا جا سکتا تھا، سوڈان میں تھا وہ، اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز۔ سوڈان کی حکومت نے امریکہ اور سعودی عرب کو کہا بھی کہ اسے لے جائیں، عمر حسن البشیر نے کہا، وہ بھی جنرل تھا، یہ پہ نے جی لے جاؤ، سعودیہ کو بھی کہا، امریکہ کو بھی کہا، یہ گھینا جو اسامہ بن لادن کو جی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، پہلے سنا ہے، لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بس اسے اپنے ملک سے نکال دو، ہم نہیں لے کے جاتے کیونکہ وہ کام آئے گا کہیں نہ کہیں، اس کو اپنے ملک سے نکالو، سوڈان سے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے افغانستان ہی آنا تھا، یہ ان کو پتا تھا، 100 سال کی وہ پلاننگ رکھتے ہیں، جہاں اس کی پہچان تھی، اس کے دوست ملا عمر وغیرہ، جہاں اس کو ٹھکانہ مل سکتا تھا۔ اسامہ کے 9/11 کے بعد بھی، اسامہ کو 9/11 کے بعد بھی مارا جا سکتا تھا، وہ اور اس کے ساتھی کابل کے قریب ایک گھر میں محدود کر دیے گئے تھے، سب اس کا ٹھکانہ جانتے تھے، امریکی، سعودی، پاکستانی، افغانی، سب کو پتہ تھا اس مکان میں رہتا ہے۔ کسی ویلاگ میں نے جو ہے نا وہ میرے خیال ہے مکان دکھایا بھی ہے، یہ مکان ہے، مکان سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر امریکی چوکی ہے، وہ ایک ویلاگ میں دکھا چکا ہوں میں، پرانی بات ہے، سب کو پتہ تھا، لیکن کیوں نہیں مارا، جلال صاحب پوچھ رہے ہیں۔ ملا عمر نے تو شروع ہی میں کہا تھا کہ افغانستان میں ایک بین الاقوامی عدالت قائم کی جائے اور اسامہ کے خلاف جو بھی شواہد ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جائیں، اور اگر وہ قصوروار ہوا تو اسے وہ خود سزا دے گا۔ ملا عمر مجھے کل کی طرح یاد ہے، بالکل کہا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا گیا، بڑا مقصد حاصل کرنا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کی انکوائری آج تک مکمل نہیں کی گئی، یہ سنیں۔ ہنری کسنجر، یہ بہت بڑا بندہ تھا، وزیر خارجہ، یہودی تھا، اسی نے بھٹو کو دھمکی دی تھی نا، اس وقت وزیر خارجہ تھا، کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، اسی ہنری کسنجر نے۔ ہنری کسنجر صاحب کو اس انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا، ایک کمیشن بنا، اس کا سربراہ ہنری کسنجر کو بنایا گیا، جنہوں نے تیسرے دن یہ عہدہ چھوڑ دیا، پتہ چل گیا ہنری کسنجر کو کہ چکر کیا ہے، یہ کس نے کروایا ہے، تیسرے دن استعفیٰ دے دیا، انکوائری بند کر دی گئی، تیسرے دن
کتنے ہی دانشوروں اور ماہر انجینئروں کے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ یہ کام امریکہ اور اسرائیل کی ایجنسیوں نے کیا. بتائیں. یہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز بار بار تعارف کرا چکا ہوں، کور کمانڈر لاہور، ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز، سی جی ایس چیف آف جنرل سٹاف، آرمی چیف کے بعد ہوتا ہے، اور چیئرمین نیب. یہ میں نہیں کہہ رہا یا کوئی سبب بھی آپ کو بتا دیا. دیکھیں کس طرح میں پھنسایا اور ہمارا 80,000 بندہ مشرف نے مروایا. جی اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں نے کیا. یہ تو افغانستان آنے کا بہانہ تھا. بتائیں. پھر اسامہ کا قصہ بھی تمام ہوا، آپ جانتے ہیں ایبٹ آباد میں. مگر اب افغانستان کے مجاہدین دہشت گرد کہلاتے تھے جن کو مجاہدین بنایا ضیاء نے، اختر عبد الرحمان نے، مشرف نے، امریکہ نے پیسے دے کے جن کو بنایا تھا مجاہد، اب وہ دہشت گرد بن گئے. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے کہلاتے تھے. تو یہ جنگ کیسے بند ہوتی؟ ملا عمر اور اس کے ساتھی کسی بھی قانون کے تحت دہشت گرد قرار نہیں دیے جا سکتے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ دہشت گرد تو اپنے ملک میں بیٹھے تھے. وہ ایک قابض بیرونی طاقت کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے کہ ہمارے ملک پہ قبضہ ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے، جس طرح کشمیری ہیں. جی ساری دنیا مانتی تھی کرزئی کی حکومت دیسی رنگ میں امریکہ کی حکومت تھی. آپ نہیں جانتے حامد کرزئی کون تھا، اشرف غنی کون تھا؟ امریکہ کی. یہ ابھی دیکھ لیں. اور ان کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی. یہاں اگر کوئی دہشت گرد تھا تو صرف امریکہ، جو اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا چکا تھا. بس نہ جانے ابھی اور کتنے بچوں کی قربانی باقی ہے. یہ جنگ ہماری ہے، دہشت گردی کی جنگ ہماری ہے. پیچھے روکڑا، مینو مال وکھا، میرا موڈ بنے، 80,000 بندہ گیا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.